नाजरीन आदाब। रूबी डीजी केबल के साथ पेशकश गोशे गयूर में मैं आपका मेज़बान इनामुर रहमान गयूर एक बार फिर से हाजिर खिदमत हूँ। जैसे कि आपको पता है, गोशे गयूर रूबी डीजी केबल के नशरियाती नक्शे पर एक ऐसा मुकाम है जहाँ पर हमारी मुलाकात होती है किसी नामवर मुनफरिद हस्ती के साथ और गुफ्तगू होती है अहले फहम ज़का से ऐसे मसाइल पर जिनका रास्त ताल्लुक़ होता है आपके हमारे हालात से, मामलात से, जज्बात से, तालीमात से, बराबर जो भी कहें आप। बहरहाल गोशे गयूर की हमेशा से ये कोशिश रही है कि हमारे दुखते हुए मसाइल पर, हमारे से जुड़े हुए मामलात पर ऐसे अशख़ास को हमारे स्टूडियो में मदऊ किया जाए जिनकी मालूमात से, जिनके तजुर्बात से, जिनके मुशाहिदात से हम मुस्तफ़ीद हो सकते हों, उनकी आरा से हम फ़ायदा उठा सकते हों। आज हमारे स्टूडियो में इसी गर्ज से एक ऐसी हस्ती को मैंने जो है दावत दी है जिसको मैं बजा तौर पर, अपने तौर पर बहुत ही ज़्यादा नामवर और मुनफरद भी समझता हूँ और अहले फहम ज़कात में से भी गिनता हूँ, क्योंकि इन्होंने अपनी काविशों को जो है मरकूज़ रखा कौम के मसाइल पर, और मरकूज़ रखा सिर्फ जो है इल्मी मालूमात हासिल करने की हद तक नहीं, बल्कि फील्ड पर जाकर, ग्राउंड पर जाकर पूरी तरह से बाकायदगी से उन मसाइल, उन मामलात को समझने की हद तक। तो मेरी मुराद है मारूफ व मशहूर सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी जनाब अतहर मोइन साहब से, जो हैदराबाद के मारूफ रोज़नामा सियासत से जुड़े हुए हैं और जिनकी बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है हम ना सिर्फ ये कि पढ़ते हैं बल्कि उनके ऊपर बहुत कुछ हमको तबसरा आराई करने को मजबूर पाते हैं अपने आप को, क्योंकि वो ऐसे मसाइल को छालते हैं, ऐसे मसाइल को हमारे रूबरू लेके आते हैं जिन पर वाकई हमारे लिए लम्हा फ़िक्र नहीं बल्कि सिर्फ फ़िक्र में ही डूब जाने का मौका रहता है। तो मैं खैर मकदम करता हूँ आप सब की तरफ से और मेरी तरफ से और रूबी डीजी केबल की तरफ से जनाब अतहर मोइन साहब का कि वो हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। अतहर मोइन साहब, खैर मकदम है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अतहर मोइन साहब, आपसे जो जिन मामलात पर आज गुफ्तगू करने का इरादा है वो मामलात में मेरी दानिश में, आपके भी दानिश में ऐसा ही होगा कि बहुत खुशकुन नहीं है। हम माशरे की बिगड़ते हुए हालात को देख रहे हैं, नौजवानाने शहर के बिगड़ते हुए मामलात को देख रहे हैं, एक तरह की बढ़ती हुई बेराहरवी को देख रहे हैं, एक तरह की बढ़ती हुई नौजवानाने नस्ल की जो है गैर जिम्मेदारियों को देख रहे हैं। और इस मसले पर, इन मौज़ूआत पर आपने बेइंतहा काम किया है। उस काम करने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप नौजवानाने शहर को आज किस हाल में देखते हैं, कैसे देखते हैं? अगर सही इसका तज्ज़िया किया जाए तो हमारे नौजवान न सिर्फ इस्लाम से दूर हैं बल्कि खुद अपने आप से दूर हैं। उन्हें यह पता ही नहीं है कि वो किसी मकसद से पैदा किए गए हैं और उनका मकसद हयात क्या होना चाहिए। एक मुसलमान होने की हैसियत से हम तमाम मुसलमानों को खैर उम्मत का फ़रीज़ा जो अदा करना है, हम उसे राह फ़रार इख्तियार किए हुए। जहाँ तक आज के नौजवानों के रुझानात हमको देखने में मिलते हैं, उससे ऐसा लगता है कि नौजवान मादा परस्ती की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उनका कोई मिशन है, ना कोई उनका मकसद हयात है। ऐसे इन नौजवानों में ये रुझानात पैदा होने के लिए जहाँ तक वो खुद नौजवान ज़िम्मेदार है, उसके लिए उनके वालिदैन और ऐसा हमारा माशरा भी ज़िम्मेदार है। जी जी। आप ख़ास तौर पे नौजवान से जब आपकी मुराद होती है तो आप हाई स्कूल के बच्चों से लेकर कॉलेज के बच्चे और कॉलेज से फारिग होने के बाद अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उन सब को मिला के बात करते हैं। तो आप स्कूल की सतह पर क्या हो रहा है, उनमें क्या कमी रह रही है, कॉलेज की सतह पर क्या कमी रह रही है? अगर आज हम स्कूल की सतह पर बच्चों को देखें तो बच्चे सिर्फ निसाब की हद तक है सो अपने आप को तैयार करने में लगे हैं। जी। उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें क्या चीज़ सीखनी है, किन चीज़ों से परहेज़ करना है, किन चीज़ों को इख्तियार करना है, जी उन्हें पता नहीं है। वालिदैन ना उस जानिब तवज्जो देते हैं और ना ही असातिज़ा तवज्जो देते हैं। स्कूल वालों का मकसद ये होता है कि उनका अपना रिज़ल्ट आगे आए, उनके स्कूल का नाम हो और ताकि वो और ज़्यादा मारूफ हो सके। इसी तरह वालिदैन का भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ये करते हैं कि उनका बच्चा उनके निशानात ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आए। उनकी अखलाकी तरबियत पर ना वालिदैन तवज्जो दे रहे हैं, ना असातिज़ा तवज्जो दे रहे हैं। नतीजतन ये होता है कि वो बच्चे सिर्फ निसाब और पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करते हैं, अव्वल क्लास में अव्वल आने की कोशिश करते हैं। ना उन्हें अपने पड़ोसियों के साथ कैसा रहना बताया जाता है, ना अपने माँ बाप के साथ किस अंदाज में गुफ्तगू करना है उसका उन्हें इल्म दिया जाता है। जी।
جب یہ تربیت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور کالجوں میں جاتے ہیں تو کالجوں میں جو ماحول انہیں ملتا ہے جی آزاد ماحول ملتا ہے، انہیں تھوڑی سی آزادی یہ مل جاتی ہے کہ ایک دو گھنٹے اگر کلاس سے غائب بھی رہ جائے تو ماں باپ کو پتہ نہیں چلتا، جی اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اکثر کالجوں میں یہ بھی ہونے لگا ہے کہ مخلوط تعلیم آ گئی ہے، جی لڑکیوں کی طرف سے اٹریکشن بڑھ رہا ہے، لڑکیوں کا لڑکوں کی طرف بڑھنے لگا ہے۔ جی تو کالج میں آنے کے بعد جو لڑکے اگر تعلیم پر توجہ کم دیتے ہیں جی تو اور لڑکیوں میں یا دیگر سگریٹ و نوشی وغیرہ میں اگر اس طرف اگر ان کا رجحان بڑھ جاتا ہے جی تو نہ وہ دنیا کے رہے نہ دین کے رہے۔ جی جی اور جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو ان میں سے جو لوگ ڈگری کالج تک جاتے ہیں جی تو پھر اب تو ان کا مقصد یہ ہو جاتا ہے کہ ہم جو اسپیشلائزڈ کورسز کر رہے ہیں ہم اس میں کیسے آگے بڑھیں، کس طرح نمبر لیں، ہم کس طرح سے مسابقتی امتحانات میں آگے۔ جی لیکن ان کی جو تربیت ہوتی ہے اگر وہ بنتے بھی ہیں تو ایک ڈاکٹر اچھے بن سکتے ہیں لیکن ایک اچھے انسان نہیں بنتے۔ جی مادہ پرستی کا جو عنصر جب ان میں غالب آ جاتا ہے تو وہ جس پیشے میں بھی وہ چلے جائے جی لیکن وہ پیشے کے ماہر ہو سکتے ہیں لیکن ایک اچھے انسان، ایک اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ جی 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 اس سلسلے میں اساتذہ پہلے ہوا یہ کرتا تھا کہ اسکولز میں اخلاقی کورسز ہوتے تھے جی اور آج ہے سو وہ تمام ختم کر اخلاقیات مورل سائنس پڑھائی مورل ہوتی تھی۔ سائنس ہوتے تھے، اب جی وہ ختم ہو گیا، اس کے بجائے کچھ کمپیوٹر کلاسز ہونے لگی، کمپیوٹر سائنس کی باتیں جی ہونے لگی ہیں جی اور یہ سب ایسا لگتا ہے مجھے کہ جو نصاب بھی تیار کیا جا رہا ہے جی وہ صرف ایک بناوٹی اس پر تیار کیا جا رہا ہے، حقائق سے اور انسانی زندگی سے اس کا بہت کم تعلق رہتا ہے جہاں تک اسکول کے نصاب کی بات ہے۔ جی تو ہم کو جہاں پر نصاب میں تبدیلی کی کوششیں کرنا ہے جی وہاں پہ بچوں کی اخلاقی تربیت کی بھی کوشش کرنا ہے۔ شہر میں کچھ ادارے اب ایسے قائم ہوئے ہیں جو سائنس اور سماجیات حتیٰ کہ ریاضی کو بھی اسلام کے نقطہ نظر سے پیش کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ جی تو ہم جو مسلمانوں کے تعلیمی ادارے ہیں انہیں چاہیے کہ اس جی جانب توجہ دیں، جی ورنہ پھر وہ دن دور نہیں کہ مصر یا ترکی یا اندلس جیسے حالات ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ بھی پیش آئے۔ نام کے تو ہم مسلمان رہ جائیں گے لیکن اسلام سے دور تک کا بھی تعلق نہیں رہے گا۔ جی جی تو اس مناسبت سے نہ ہم اچھے شہری بنیں گے، نہ اچھے جو ہے مسلمان نہیں بنیں گے، نہ قوم کے تئیں، نہ شہر کے تئیں، نہ جو ہے اپنے ملک بلکہ کے خود تئیں اپنے اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر خود اپنے نبھا سکیں تئیں گے۔ یہ سب نہیں رہیں گے، اس لیے کہ جب وہ ایک عملی زندگی میں داخل ہوتے ہیں نکاح کے بندھن میں جب بندھے جاتے ہیں جی تو انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے اپنی بیوی کے جی حقوق کیا ہیں، جی جی بیوی کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ شوہر کے حقوق کیا ہے اور اپنا فرض کیا ہے۔ جی نتیجے میں وہ لوگ جب دونوں میاں بیوی ہوتے ہوئے اپنے اپنے مفادات کو توجہ یعنی اہمیت دینے لگیں گے، نا اتفاقیاں پیدا ہوں گے اور دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس طلاق کے واقعات بھی اسی کا نتیجہ ہے۔ جی جی اور جو لڑکیوں کو ہم آج اکثر جو طلاق کے واقعات بھی ہو رہے ہیں وہ جوڑوں میں زیادہ طلاق کے واقعات ہو رہے ہیں جہاں پہ دونوں میاں بیوی کماتے ہیں۔ جی جی یہ بھی ایک بہت اہم نقطے پر بات کی آپ نے، اس پر مفصل پھر سوال ہوگا آپ سے اور آپ سے جواب کی توقع رکھی جائے گی۔ یہ بے راہ روی کا بڑھتا ہوا رجحان جس قدر نوجوان مردوں میں نظر آ رہا ہے اسی قدر کیا جو ہے نوجوان لڑکیوں میں بھی ہے کہ ایسا بے راہ روی کچھ زیادہ بڑھ رہی ہے آپ کی؟ یقیناً دو طرفہ پہل ہو رہی ہے، صرف جی لڑکے ہی ذمہ دار نہیں، لڑکیاں بھی ذمہ دار ہیں۔ اس کے لیے گھر کا ماحول، ٹیلی ویژن جی اور کالج کا ماحول بہت بڑا اس میں اثر انداز ہو رہا ہے۔ جی ہم لوگ آج اتنے یعنی گھر کے ماحول کو اگر میں سخت الفاظ استعمال کرنے لگوں گا جی کہ ہمارا گھر کا ماحول اتنا بے حیا ہو گیا ہے جی کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ بھی فحش مناظر دیکھنے میں عار محسوس نہیں کر رہے۔ جی اور جب یہی بات جب تم اپنی ایک بہن کے ساتھ یا اپنی بیٹی کے ساتھ وہ فحش مناظر دیکھیں گے، بوسہ کنار والے مناظر ہم دیکھیں گے جی تو اور جب نوجوان لڑکیاں ہیں اور اگر ان میں شہوت جاگ جائے تو اس کے لیے کون ذمہ دار ہو؟ جی بلکہ اس سلسلے میں تو ماں باپ کو، خاص کر ماں کو اپنی اولاد کی تربیت پر بہت زیادہ توجہ دینی ہے، نہ صرف ان کی تربیت پر بلکہ وہ کالج سے یا اسکول جاتے ہیں تو اسکول کے باہر ان کے کون دوست ہے، جی اسکول میں ان کی کیا مصروفیات ہے، اس پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہم انہیں سیل فون دلاتے ہیں تو سیل فون پر بھی نگرانی رکھنی چاہیے، اگر ہم انہیں کمپیوٹر دیتے ہیں تو ان کی کمپیوٹر پر بھی نگرانی رکھنی چاہیے۔ سیل فون کا کیسا غلط استعمال ہو رہا ہے آپ کی دانست میں؟ کیا طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں نوجوان؟ نوجوانوں کے پاس تو کیسے بھی سیل فون آ جاتا ہے، جی
پاکٹ منی ہمارے بچوں کو ہم اتنی زیادہ دینے لگے ہیں کہ جی وہ ایک سیل فون خریدنے لگے. اور جہاں تک متوسط طبقے کے لڑکوں کی بات ہے یا لڑکیوں کی بات ہے تو آج جی. ان کے ہاتھوں میں 50,000 روپے کے فون ان کے ہاتھوں میں ہیں. اور یہ جی. اسمارٹ فون میں اتنی اچھی سہولتیں فراہم کر دی گئی ہیں کہ یہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. جی ہوتا یہ ہے کہ اکثر یہ بھی دیکھا گیا کہ متوسط اور نچلے طبقے کی لڑکیوں میں سیل فون ان کے ماں باپ نہیں دلاتے بلکہ ان کے بوائے فرینڈ دلاتے ہیں. ارے باپ اور یہ ہوتا ہے کہ جی. وہ لڑکیاں دن بھر اپنے پاس فون رکھتی ہے, ماں کو پتہ نہیں چلتا اس لیے کہ وہ فون سائلنٹ موڈ پر ہوتا ہے. غضب خدا کا. جی میں یہ کہتا تھا کہ غریب مزدور محنت کر کر جب سو جاتا ہے تو اسے نیند کی گولی کی ضرورت نہیں پڑتی, جی. لیکن آج ہماری ماں جی ٹیلی ویژن سیریلز دیکھ کر اتنی تھک جاتی ہے کہ اس کے بازو میں بغل میں سوئی لڑکی لحاف میں کس سے باتیں کر رہی اس کا پتہ تک نہیں چلتا. یہ حالت ہو گئی ہے کہ ماں کے بغل میں بیٹی سوتی ہے, رات بھر ٹیلی فون پہ اپنے بوائے فرینڈ سے بات کرتی ہے مگر ماں کو پتہ نہیں چلتا, اور وہ ٹیلی فون پر حیا کے تمام ایسے لبادے تار کیے جاتے ہیں. وہاں سے لڑکا اس سے خواہش کرتا ہے اور یہ وہ خواہش کو کے انداز پہ حرکت کرتی ہے. ماں بازوق سوتی ہے مگر ماں کو پتہ نہیں چلتا. SMS اگر میسیجز دیکھیں تو ٹیلی فون کمپنی والے یہ لڑکوں کے لیے فحش کیا بولتے ہیں لطیفوں پر, فحش باتوں پر مبنی ہے کلمات میسیج کے ٹائپ میں 30 روپے آپ مہینوں کو پے کر دیں, وہ ایسا آپ کو ایسا روزانہ ایک لطیفہ, روزانہ ایک ایسا عاشقی سے جڑی ہوئی باتیں ہیں سو آپ کو SMS کرتے ہیں. تو اس طرح ان لوگوں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے کہ یہ تو لوگ آتے جائیں. حتیٰ کہ ایڈورٹائزمنٹس جو آ رہے ہیں کمپنیز کے, اس میں یہ چیز جو پروڈکٹ لڑکی استعمال ہی نہیں کرتی وہ پروڈکٹ میں بھی لڑکی کو شامل کیا جاتا ہے, اور اس کے ذریعے جو باتیں لائی جاتی ہیں تو ان میں اختلاط بڑھانے کی کوششیں ہوتی ہیں کہ بے پردگی بڑھے, ایسا ماحول ہو جائے کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں جہاں چاہیں جیسے چاہیں مل لیں. آپ تعجب کریں گے یہ تو یہ ہو گیا کالج سے جب نکلتی ہیں ہماری لڑکیاں, بعض لڑکیاں تو ایسی ہے اپنے گھر والوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہاتھوں میں اسکارف دستانے پہنے ہوئی ہوتی ہیں, مکمل یعنی ایسا پردہ جس کی شریعت سے بھی زیادہ جو تعمیل ہوتی ہے وہ اس پردے کا اہتمام کر کے گھر سے نکلتی ہے, اور جب کالج پہنچتی ہے تو وہ پردہ برقع نکل جاتا ہے, اور اندر سے جب وہ برقع کھولتی ہے تو ٹی شرٹ اور جینس پینٹ ہوتے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ ٹی شرٹ اور جینس جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو کیا ماں باپ نہیں دیکھتے؟ جی اور وہ نکلتی ہے, نکل کر پارکوں میں جاتی ہیں, وہ نکل کر ریسورٹس میں جا رہی ہے, وہ نکل کر ہوٹلوں میں جا رہی ہے, وہ نکل کر لانگ ڈرائیو پر جا رہی ہے. اور ایک سہولت یہ ہو گئی ہے کہ اس سلسلے میں غیر مسلم بھی اسکارف کا استعمال کرنے لگے ہیں کہ آج کل اکثر لڑکیاں اسکارف پہننے لگی ہیں محض اس واسطے کہ ان کی شناخت نہ ہو. جب وہ لانگ ڈرائیو پہ یا اپنے کسی بوائے فرینڈ کے پاس جاتی ہے تو وہ اسکارف باندھ لیتی ہے, اور جب وہ تنہائی میں ہو جاتی ہے تو اپنے حیا کے کپڑے تمام نکال لیتی ہے. ایسی حرکتیں آپ کو پارکوں میں دیکھنے کو ملیں گی جنہیں دیکھ کر ایسا شرم جائے. آج ہی ایک خبر اخبارات میں آئی ہے کہ ایک لڑکی جو ظہیر آباد کی تھی, اس کالج میں پڑھاتی تھی, ٹیچر تھی, غائب ہو گئی. پتہ چلا ایک فلاں لڑکے کے ساتھ ہے, پولیس اسٹیشن میں گئے, کمپلینٹ نہیں ہوا, حب سے بھیجا کہ مقدمہ ہائی کورٹ میں ایسا دائر کیا گیا. جب وہ جج کے سامنے روبرو پیش ہوئی تو وہ لڑکی, مسلم لڑکی, بڑی ڈھٹائی سے یہ بولتی ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے گھر چھوڑا ہے اور میں اس غیر مسلم کانسٹیبل کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں. یہ بے حیائی آئی کہاں سے؟ وہ اگر ہم ابتدا میں لڑکیوں ہو یا لڑکی ہو یا لڑکا ہو دونوں کا پر ہم کنٹرول کرتے اور انہیں سکھاتے کہ اخلاق کیا ہے, تب وہ ایسے بات نہیں ہوتی. ہم والدین اس چیز کو فراموش کر گئے, اتنے مصروف ہو گئے, یہ اولاد سے محبت یہ سمجھتے ہیں کہ اسے اچھا کھلائے, اسے اچھا پہنائے تو ہم ایسے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں. لیکن وہی لاڈلی تمہارے ایسے یہ زخم دے کے جاتی ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ رہنا نہیں ہے, تم میرے دشمن ہو, تم مجھے میرے ساتھ پسندیدہ جیون ساتھی کے ساتھ رہنا نہیں دینا چاہتی. تو یہ جو بغاوت کا عنصر ان میں پیدا ہو رہا ہے, یہ پیدا کرنے کے لیے ماں باپ ذمہ دار ہیں. کالج میں کئی کالجز میں خود اساتذہ جو لڑکے اور لڑکیوں میں محبت اور عشق بازی کو بڑھاوا دے رہے ہیں. کالج کے اساتذہ بھی اس میں شریک ہوتے ہیں. یقیناً
کوئی مثال نام لیے بغیر بول سکتے ہیں؟ بہت جی یہ لوگ چاہتے ہیں کیونکہ یہ نئے مغرب سے جو احکامات موصول ہوتے ہیں جی اور اکثر میڈیا بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنے خاندانی سیریلز کے نام پر ڈرامے چل رہے ہیں اس میں ایک سے زائد ناجائز تعلقات کی باتیں ہوتی ہے، اس میں عاشقی کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں عاشقوں کو تبدیل کرنے کی باتیں، اس کے سوا کوئی اور کہانی نہیں، صرف اس کو چھوڑی اس کو پکڑی یہ باتیں بتائی. تو یہ جو بڑھاوا دیا جا رہا ہے اس کا وجہ یہ بھی ایک ہے کہ خاص کر یہ لوگ اپنے کچھ مخصوص پروڈکٹس کو، اپنے کچھ مخصوص اہداف کو ایسا حاصل کرنا چاہتے ہیں. بے حیائی معاشرے میں پھیلائی جاتی ہے. کبھی ایسو ویلنٹائن ڈے کے نام پہ اس کو اتنا بڑھاوا دیا جاتا ہے، کبھی ایسو فرینڈس ڈے کے نام پہ ایسو بڑھاوا دیا جاتا ہے. یہ عام کیا جا رہا ہے تاکہ لڑکے اور لڑکیوں میں اختلاط بڑھے. جی ہاں جی ہاں، مجھے بھی بڑا سخت اعتراض ہے. مجھے سیریلوں پر بھی اعتراض ہے. سیریل کے ساتھ ساتھ آج کل جو اشتہارات آ رہے ہیں غضب خدا کا، ایسے اشتہارات ہیں جن کو دیکھنے سے یہ صاف ظاہر ہو کے آ جاتا کہ اس میں بے راہ روی، عریانیت، آزاد پسندی، یہ ساری چیزوں کو فروغ دیا جا رہا ہے. اشتہار آ رہا ہے کہ رہو جیسے چاہے کیونکہ تم ہو ہی ایسے. ایک اشتہار یوں ہے کہ جو ہے باپ غصے میں آ کے بیٹے کو کہہ رہا ہے نکل جاؤ، اور جو ہے بیٹا جو ہے خوش نکل جا رہا ہے، موٹر سائیکل پر جا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آئی فیل لائک ہیون. ہاں، یعنی جنت میں آ گیا، گھر سے نکالا گیا، باپ نے نکال دیا. اور یہ اشتہار آ رہے ہیں اور ہماری طرف ہمارے جو حکام ہیں، ہمارا جو ذمہ دار معاشرہ ہے اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں کر رہا ہے. ہاں، اگر میں یہ بات کہوں اس سلسلے میں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو گھر پر صحیح تربیت دیے ہوتے، پڑھنے والے لڑکے مبلغ بن جاتے. میں بچوں کو جب کبھی کوئی خاص کر انگریزی میڈیم اور وہ اسکولز جہاں پہ مختلف مذاہب کے بچے پڑھتے ہیں، میں انہیں تلقین کرتا ہوں کہ بیٹا اگر تم جب اب اسکول میں بیٹھ جاتے ہو تو بیٹھ کر پانی پینا. آپ کے ساتھ 1 سے 3 مرتبہ پوچھیں گے کہ تم بیٹھ کر پانی کیوں پیتے، انہیں بتانا کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، انہیں بتانا کہ اس کے یہ صحیح فائدے ہیں. تو اس طرح تم ایک مبلغ بھی ہوگے، تعلیم بھی حاصل کرو گے، ایک مبلغ اسلام بھی بنو گے. لیکن یہ انداز میں جو تربیت ہونی چاہیے، نہ ہمارے والدین کو فکر ہے، نہ ہمارے ان مفکرین کو فکر ہے جو ملت کا درد اپنے سینوں میں سمائے ہوئے. وہ اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ مسائل سے گہرائی کا عمیق مطالعہ کرتے ہیں، نہ اس کا تجزیہ کرتے ہیں، صرف سطحیت پہ آ چکے ہیں اور سطحی باتوں پہ اپنے باتوں بول کر خاموشی اختیار کرتے ہیں. جی. تو یہ فیشن پرستی کا رجحان ایک طرف تو ٹی وی اور فلموں کے ذریعے جو ہے بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن فیشن پرستی ایک طرح کی بے راہ روی، اخلاقی گراوٹ، وہ ساری چیزوں کو بڑھاوا دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کر رہی ہے کہ ان نوجوانوں کو غلط قسم کے ازدواجی رشتوں میں یا غلط قسم کے جو ہے تعلقات میں جو ہے منسلک کر رہی ہے، جس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. ان کی زندگیوں پہ آگے چل کے جو ہے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. یہ سب ہو رہا ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو کالج کی لڑکیاں ہیں بالخصوص، یہ اگر گھر سے نکلتی ہیں تو ان کے بھائی ان کو لا کے چھوڑتے ہیں، ان کے والدین ان کو لا کے چھوڑتے ہیں، اور اس کے بعد کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ جو ہے نکل جاتی ہیں، اور ایسا سلسلہ چلا ہوا ہے؟ یقیناً. اور اس کے لیے خود حکومت بھی بڑھاوا دے رہی ہے، بڑے بڑے پارکس بنا رہی ہے اور ان چیزوں پہ ایسے وہاں پہ وسائل رکھ رہی ہے کہ لڑکے اور لڑکے آسانی سے پہنچ جائے. آج بہت کم کالجز ایسے ہیں جہاں پر ایک مرتبہ لڑکی ہو یا لڑکا کالج میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر مکمل ایسو پیریڈز ختم ہونے کے بعد ہی نکل سکے. بہت کم کالجز ہیں جہاں پر ایسا ہوتا ہے. اور اگر کوئی جاتے ہیں تو والدین کو، اگر کسی کالج والے نے ایک لڑکی کے والد کو شکایت کی کہ آپ کی لڑکی میرے کالج کو جب آتی ہے سیل فون لے کر آتی ہے، تو والدین کو شکایت تھی کہ ہاں ہم نے یہ دیا ہے اس لیے کہ وہ بچی سے ہمیشہ ٹچ میں رہنا چاہتی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہے. تو اس میں جو لڑکیوں کے حوصلے بڑھتے ہیں، کون اچھا مانیٹر کرتا ہے؟ کبھی کسی والد نے، کبھی کسی بہن نے درمیان میں کالج جا کر یہ دیکھا ہے کہ لڑکی کو ہم نے تو صبح میں میری بہن کو چھوڑا ہے، میری بیٹی کو چھوڑا ہے، کیا وہ ابھی بھی کالج میں ہے؟ نہیں. بہت کم ہوں گے، ایک آدھ ہوگا کوئی نہیں ہے اس طرح کی نگرانی کرنے والا. اس لیے کہ ہم لوگوں کو مال کمانے کی فرصت نہیں. ایک طرح کی گھریلو سطح پر ایک طرح کی ناکامی کا ذکر کر رہے ہیں آپ، لیکن معاشرتی سطح پر اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. جو ملی تنظیمیں، انہیں چاہیے کہ آج کل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں،
جی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بجائے اگر ہم جی یہ بولیں کہ ہمیں شخصیت اسلامی شخصیت سازی پر ہم زور دیں، جی ہفتے میں ایک مرتبہ اگر ہم کلاسز رکھیں اور انہیں بتائیں کہ اسلام کیا سکھاتا ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کہاں تک اجازت ہے. ہم اگر جہاں تک دین کا معاملہ آتا ہے، بعض معاملات میں بعض مسائل میں ہم اتنے سخت گیر ہو جاتے ہیں کہ اس سے ہٹ کر ہم کوئی چیز ماننے کو تیار نہیں ہوتی، جی اور بعض معاملات میں اتنے لبرل ہو جاتے ہیں کہ جو چیز اسلام اور قرآن اور حدیث اس کو حرام قرار دیتی ہم اس کو حلال کر بیٹھے جی ہیں. جی تو ہم اسلام کو سمجھنے کا تصور ہے سو ہمارے پاس جی غلط ہو گیا ہے. جی اور خاص کر اس سلسلے میں مجھے ایک واقعہ میں یہ سنانا چاہتا ہوں جی کہ ضرور. سلک سینٹر میں جب میں گیا جی تھا، ایک لباس جو میں چاہتا تھا کہ میں میری بھتیجی کے لیے خریدوں، خوبصورت یعنی بہت دلکش تھا. جی جی میں صرف اس سے دکان والے سے بولا کہ میں یہ لباس خرید لیتا، جی صرف اس کا گلا اگر سو جی کم دائرے والا ہوتا. جی تو مجھے وہ تعجب کے دیکھ کے بولا کہ آپ پہلے میرے کسٹمر ہیں جو اس جی طرح کا مطالبہ کر رہے ہیں. جی میں بولا بھائی میں ایک مسلمان ہوں جی صاحب، میں جانتا ہوں آپ مسلمان ہیں، لیکن میرے تمام بیشتر کسٹمرز، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ میری اکثریت صارفین کی جو مسلمان ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس سے بڑے گلے والے سو لباس ہوں. تو کیا ہماری سوچ ہو گئی، دیکھیں جی کیا سوچ ہو گئی. آج جی کپڑے دیکھیے اتنے مہین ہو گئے ہیں. جی آپ کو اسلام میں سے تربیت یہ دیتا ہے کہ لباس ایسا نہ ہو کہ جسم کے جسامت نظر آئے، اتنا مہین نہ ہو کہ اندر سے جسم چھلکنے لگے، جی اتنا چست نہ ہو کہ جسم کی ساخت نظر آئے. اور آج ہم پورا الٹا کرنے لگے ہیں. آج پورا ہم الٹا کرنے، ہمارے لباس چست ہو گئے ہیں، ہمارے لباس مہین ہو چکے ہیں. جی یہ ماں باپ دیکھ رہے ہیں، جی وہی بھی دیکھ رہا ہے، جی مگر ان جی کو وجہ یہ ہے کہ وہ، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ماں باپ میں بھی وہ حیا باقی نہیں رہی. ہمارا باپ بھی، آج کا باپ بھی، اگر اسے کوئی خوبصورت لڑکی نظر آ جائے تو اس کی زبان للچلا جاتی ہے، رال ٹپکتی ہے، جس کو بولتا ہوں میں سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ رال ٹپکنے لگتی ہے آج کے باپ کی بھی. جی تو پھر اس کی بیٹی کیسی ہوگی، اس کا بیٹا کیسا ہوگا آپ کو. جی 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 واقعات ایک پوری طور سے ذہنی و فکری تبدل کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں بالکل ہر طرح سے ایک فکر نو درکار ہے، ایک پورے یعنی نئے سرے سے اپنے کردار سازی کرنے کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں. بالکل وہی انداز ہونا چاہیے. نوجوانوں میں اس بے راہروی کے ساتھ ساتھ کیا منشیات، نشاور چیزوں کی رغبت بھی بڑھ رہی ہے؟ کیا اس کا استعمال بڑھ رہا ہے؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ. اور ہمارے ماں باپ جب حقے کو اجازت دے دیتے ہیں تو پھر وہ بچہ جو گھر میں حقہ پینے لگتا ہے تو ماں باپ کو اعتراض نہیں ہوتا ہے. جی یہ حقہ پارلرز کھل گئے ہیں جگہ جگہ پر، وہ نشاور ہوتے ہیں. یقین حقہ تو نشاور نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک سیڑھی ہو جاتی ہے نشے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارے لوگ اسٹیٹس کا مسئلہ سمجھیں کہ گھر میں حقہ ہے تو ہم ایک لیول مینٹین کر رہے ہیں. ہمارا سماجی موقف اس انداز کا ہے کہ ہم حقہ گھر میں رہتا ہے. تو جو چیزیں ہمارے پاس حرام کر دی گئی، جو چیزوں کو ہم لوگ، اس موقع کا بڑا چست سا ڈائلاگ مجھے یاد آتا ہے فلم کا، جو بڑی مشہور فلم تھی، اس کے اندر وہ بڑا خوب کہتی ہے کہ وہ شان ہی کیا جو حقے کے دھوئیں کی گڑگڑاہٹ، حقے کے دھوئیں اور اس کی گڑگڑاہٹ میں جو اڑ جائے. تو یہ اگر سمجھ رہے ہیں تو بڑی شرم کی بات ہے. ہماری تعلیمات کے ایک دم مغائر ہے یہ بات کہ جو ہے اس طرح کی چیز کو ہم کسی طرح سے. بعض ماں باپ بھی ایسے کہ ارے نہیں میرا بچہ ہے سو حقہ سینٹر میں جا کے پیتا ہے، خاندان کی ناک کٹ جائے گی، لہٰذا اسے گھر میں لا کے دیتے، دیوان خانے میں بیٹھ کر. اچھا ایسے بھی خاندان ہیں کہ حقہ سینٹر میں جا کے پیتا ہے تو ناک کٹ جائے گی. ہمارے لیول سے بہت نیچے گری ہوئی بات ہوتی، لہٰذا گھر میں ہم اس کو انتظام کر دیتے. یوں بھی سننے کو آتا ہے کہ ہمارے اپنے خود کے لوگوں کے فارم ہاؤسز ہیں جو مختلف طرح کی غلط کاریوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں چند گھنٹوں کے لیے. وہاں پر کوئی بھی جا سکتا ہے، کوئی بھی رہ سکتا ہے، اپنے آپ کو رسوا کر کے اپنے قوم، اپنے ملک، اپنے وطن کے لوگوں کو رسوا کر کے جو ہے آ سکتا ہے. ایسے بہت سے جو ہے وہ بھیں سنتے ہیں. جہاں تک فارم ہاؤسز سے اگر شہروں اور مضافات میں دیکھیں تو غیر مسلموں کے مقابل فارم ہاؤسز مسلمانوں کے زیادہ ہیں. اللہ رحم کرے. اور جب ان کو مینٹین کرنے کے لیے ان کو جو ہوتا ہے کہ ایک ٹرینڈ نکل گیا ہے کہ فارم ہاؤسز کو کرائے پہ دے دو، ریسارٹ کے طور پہ اس کو چلایا جا رہا ہے. اور وہاں پہ نہ صرف شراب سربراہ ہوتی ہے بلکہ وہاں پہ اس بات کی کھلی اجازت دے دی گئی ہے کہ جوڑے آئے گھنٹے 2 گھنٹے کے واسطے بھی کمرہ کرائے سے لے سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، بغیر کھائے کے بھی
नहा धोकर जा सकते हैं। सदैव सदैव। और ये जो है जी। ये जितने रिसोर्ट, ये जितने फार्म हाउस चलाने वाले जी। हैं, शहर के बहुत नामवर लोग हैं। गज़ब खुदा का, गज़ब खुदा का। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कैसी कैसी बातें सुनने को मिल रही हैं, देख रहे हैं आप। ये ज़रूरी है कि हम माशरती तौर पर इस मसले को समझें और इस मसले को समझकर इसके सद्देबाब के ताल्लुक़ से ख़ास न सिर्फ ये कि एक फ़िक्री मुहिम चलाएं, बल्कि एक अमली मुहिम भी जो है चलाएं, ये ज़रूरी चीज़ होगी। अतहर मोइन साहब से बहुत सारी मालूमाती गुफ्तगू हो रही हैं। ये और बात है कि ये मालूमात जो है बड़ी दुख देने वाली मालूमात हैं। ये सिलसिला और भी आगे बढ़ेगा, कहीं जाइएगा नहीं। वक्त हो गया एक मुख्तसर वक्फे का, हम अभी आते हैं एक वक्फे के बाद।